बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जी नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल, इमरान के गिरद घेरा तंग करने की कोशिश, मुख्तलिफ मुकदमात, रोज़ाना की बुनियाद पर समाज का दावा, अब बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाज शुरू होगी आज से। 13 जुलाई इंतहाई अहम दिन। इमरान खान का कहना है कि मुझे किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। खतीजा शाह और परवेज़ इलाही बुरे फंसे। ये सब कुछ क्या मामला आते हैं, किस तरफ जा रहे हैं हालात, इसकी आगाही दूंगा आपको। लेकिन आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी सामईन किराम, बात सीधी सीधी है कि हालात जो हैं अभी तक किसी भी बुरानी कैफियत से बाहर नहीं निकले। लेकिन जो इमरान खान साहब के हालात हैं वो अब कहते हैं अदालत खेलने पर मजबूर हो चुके हैं। आज भी उनकी तलबी है, तोशाखाना केस पे भी रोज़ के रोज़ होगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्तिस्ना मांगा था उन्होंने, हाज़िरी का वकील है उनके, लेकिन मरोज साहब को इस्तिस्ना तो मिल गया। जज साहब ने बड़ी सख्ती से कहा कि ऐसा लगता है कि आप सिर्फ लड़ने आए, तो लड़ने से बात नहीं बनेगा। आज तो मुकदमा लड़ने से होगा, सामना करने से होगा, मुलजिम को लाने से होगा, मुलजिम के बगैर नहीं। अब मैं रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमा करूँगा, मतलब समाअत करूँगा। तो ये तोशाखाने की समाअत जो अब रोज़ाना की बुनियाद पर होगी, क्योंकि इसका जल्द अज जल्द फैसला होना है, बहुत देर हो गई। जज साहब ने कहा कि जनाब बात सीधी सीधी है कि 7 माह हो चुके हैं और मुलजिम 1 से या 2 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा नहीं आया। फिर क्या होगा, लिहाजा उसको आना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने अपने व्लॉग में खिताब करते हुए कहा है कि मुझे किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लिहाजा पुरअमन एहतजाज के लिए मेरे परिस्तार, मेरा फ़ैन क्लब जो तैयार हो जाए, और ख़ास तौर पर वकला बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मैदान अमल में आ जाए। इस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा, मतलब इनडायरेक्ट कहा, डायरेक्ट नहीं कहा कि 9 मई का वाक़या दोहराना नहीं है, पुरअमन एहतजाज करना अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरी बात यह है, वो लाहौर के हाई कोर्ट में थी, खतीजा शाह की जानिब से दरख्वास्त थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। उन्होंने कहा था कि जो मेरी गिरफ्तारी है उसे गैर कानूनी करार दिया जाए और मुझे रिहाई मिल जाए। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कुछ हालात इधर जा रहे हैं कि शायद खतीजा शाह को कोई रियायत मिल जाएगी। साबिक आर्मी चीफ ने भी उनकी हिमायत की थी, और साबिक आर्मी चीफ की वो नवासी भी हैं, ये तो पता है आपको। तो मुख्तलिफ जो है वो साबिक अफसरान जो थे वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनाब बाबा साहब में गल नहीं बनी। तो अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, यानी गैर कानूनी नहीं है आपकी गिरफ्तारी, और अब मामला जो है वो फिर चला गया। इसी तरह परवेज़ इलाही से बार बार मुलाकात की चौधरी शुजात साहब ने, तीसरी मुलाकात भी हो चुकी है। दूसरी मुलाकात में मैंने कहा था ये अधूरी रही, और वो अधूरी थी क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि मोनस नहीं मंदा पाजी, मैं तो तैयार हूँ। और जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं सलाम करता हूँ उनकी खिदमात को, बड़ा दबाव बर्दाश्त किया, और इतना मैं नहीं समझता था कि परवेज़ इलाही साहब इस उम्र में इतना दबाव बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट पसे पर्दा जो कहानी चल रही है उसमें यह है कि चौधरी शुजात ने उन्हें मना लिया, और मोनस इलाही भी किसी हद तक मान गए। लेकिन मोनस इलाही जो है वो मशरूत, यानी कुछ शराइत लगाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जनाब मुझसे वादा कहते इमरान खान ने कि अगर आपकी जमात ने अच्छी सीटें ले ली पंजाब में तो आपको वज़ीर आला बनाएंगे। तो अब भी आप भी ये वादा करें। लेकिन जो इत्तेहादी हैं फिलहाल जो है वो इत्तेहादी, तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब तो नाराज़ हैं। उन्होंने कहा था मैं दुश्मनी नहीं करता, लेकिन परवेज़ इलाही से दुश्मनी निभाऊंगा, ये भी उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है। क्यों? तो उनको वज़ीर आला बना रहे थे, लेकिन वो भाग के मुबारकबाद कह के, मिठाई खा के, मिठाई तकसीम करके भाग के इमरान खान साहब के पास चले गए थे, और उसमें सारी कोशिश जो थी वो मोनस इलाही की थी। फिर इस मामले में अभी थोड़ा सा मसला है और मामला बन नहीं रहे, लेकिन लगता है जल्द बन जाएंगे। जो हालात जा रहे हैं जिस तरह उसमें बन जाएंगे। ये भी बात कि मोनस इलाही भी पाकिस्तान आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अदालत ने जब रिहाई के आर्डर दिए तो जनाब रोककार में मसला बन गया। जेल हुकाम ने परवेज़ इलाही को रिहाई नहीं दी,
عدالت نے ان کو جھاڑ پلا دی کہ جناب یہ کیا ہے، ہم اجازت دے رہے ہیں، ہم ان کی رہائی کا حکم دے رہے ہیں، ہم نے ضمانت لے لی ہے، لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرا دیے گئے اور آپ ان کو رہائی نہیں دے رہے، کیوں؟ انہوں نے نوٹس لے لیا اس کا۔ بہرحال مطلب حالات بن رہے ہیں کہ ان کی رہائی کے معاملات بھی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے جیل میں بڑے برے حالات ہیں، لہٰذا مجھے ہاسپٹل دے دیا جائے، ہاسپٹل بھیج دیا جائے، لیکن جیل حکام نے اس کی تردید کر دی تھی کہ نہیں۔ پرویز الہی نے بڑا موقع سے یہ بات کی عدالت میں کہ جناب یہ صرف تصویریں کھنچانے کے لیے یہ سہولیات دکھائی جاتی ہیں، اس کے بعد ساری چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور میں بڑے مشکل حالات میں ہوں، لہٰذا میرا فکر کیا جائے۔ بہرحال ان کی ضمانت بھی ہوگی۔ عطیہ ارشاد جو ہے ابھی تھوڑا فاصلے میں ابھی نہیں ہوئی، ان کو رعایت نہیں ملی۔ اب پرویز الہی کے بعد باری کس کی؟ ایک اور سابق وزیر اعلیٰ کی، کس کی؟ وسیم اکرم پلس کی، یعنی ان کی بھی لاٹری نکل آئی گرفتاری والی۔ 14 دفعہ نوٹس دیے نیب نے، 1 یا 2 میں انہیں نے بھی حاضری دی۔ وہ کہتے ہیں عمران خان نہیں آتا ساڑا لیڈر تھے، ایک اور اسی کیوں جائیے، لیکن اب گھیرا تنگ کر دیا نیب نے اور وہ بھی گرفتاری کے نزدیک آ چکے ہیں، کسی وقت بھی ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ ڈٹے، وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی کمزور نہ سمجھے، میں کمزور نہیں ہوں، میں آخری بال تک لڑوں گا۔ بلکہ آخری بال کس کو کہہ رہے ہیں؟ خون کے آخری قطرے کو کہہ رہے ہیں کہ میں آخری خون کے قطرے تک لڑوں گا۔ اور انہیں کہا اوپن ٹرائل کیا جائے، اگر 9 مئی کا اوپن ٹرائل کیا جائے گا تو جناب ستّی خیرہ میں بچ جاؤں گا، میں ایسے ایسے ثبوت دوں گا کہ جناب۔ لیکن دوسری جانب سے جو وعدہ معاف گواہ ہیں ان میں شہزاد اکبر بھی شامل ہو گئے اور پرویز خٹک کو بھی انہوں نے PTI نے نکال دیا۔ یعنی ایک یہ بھی آج چل رہا ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، فواد چودھری کو نکالا جا رہا ہے، جناب علی زیدی کو نکالا جا رہا ہے، سب کو نکالا جا رہا ہے، حالانکہ وہ لوگ تو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اسی طرح پرویز خٹک کو بھی نکال دیا گیا اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اسلام آباد کی فضا سے آواز آ رہی ہے کہ جناب شہزاد اکبر صاحب بھی وعدہ معاف گواہ اور پرویز خٹک صاحب بھی وعدہ معاف گواہ۔ اب معاملات جو ہے ظاہر تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اعصابی لڑائی، یعنی عمران خان کو تھکا کے مارا جائے گا، نفسیاتی طور پر مارا جائے گا۔ گرفتاری کی بات ہے، بار بار وہ تو خود کہتے ہیں، ہر پیشگی وہ کہتے ہیں اس دفعہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ آج کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ مجھے شاید کسی وقت بھی گرفتار کر لیا جائے۔ توشہ خانہ کا کیس بھی ہے، القادر ٹرسٹ کا کیس بھی ہے، دونوں جگہ وعدہ معاف گواہ بھی موجود ہے اور معاملات بڑے بگڑے ہوئے ہیں اور بہت سی جگہ استثناء حاصل کیا اور صرف ضمانتیں حاصل کی، پیش نہیں ہوئے، سامنا نہیں کیا کیس کا۔ اب انہیں کیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا ولاگ میں کہ جناب یہ جولائی جو ہے فیصلہ کن ہوگا، تو اب جولائی جو ہے فیصلہ کن ہونے جا رہا ہے۔ آج 13 تاریخ ہو گئی ہے، تو آپ یہ سوچ لیں آدھا جولائی گزر گیا، تو جو اگلے 15 دن ہیں اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہے وہ سامنے کھل کے آ جائیں گے اور اس میں معاملات ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جس عدالت میں نے پہلے بھی کہا تھا اور بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان خود جو بھی کرے غلطی کوتاہی وہ اپنی جگہ، لیکن ان کے ارد گرد جو تھی امپورٹڈ وزراء کی تھی ایک بہت بڑی فوج ظفر موج، جس میں ظفر مرزا بھی تھے، شہباز گل بھی تھے، مطلب مشیر بھی تھے، وزیر بھی تھے، سارے تو وہ تو اپنا اپنا کام کر کے نکل گئے۔ اور میں کہتا تھا کہ ان کو ان کے نادان دوست مروائیں گے، لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کے ارد گرد کوئی نادان دوست ہیں جو ان کو مروانا چاہتے ہیں، ان کو پھنسوانا چاہتے ہیں، یا وہ ڈیوٹی فل ہے کہ وہ ڈیوٹی ہے ان کی کہ ان کو آخر تک پہنچا کے پھر وہ بیک فٹ کھیل جائے۔ تو کچھ لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، وہ نادان دوست کوئی بھی موقع جانے دے رہے۔ اسی طرح ان کے وکیل نے کیا، کوئی جج سے ڈائریکٹ، جو دلاور ہیں وکیل صاحب، ان سے ڈائریکٹ لڑائی لڑ لی۔ کیوں؟ کہ شاید تاخیری حربے استعمال ہو جائے، کوئی ڈیٹ لمبی مل جائے، کوئی گھبرا کے یا وہ کہہ دے میں کیس ہی نہیں سنتا، کہیں اور چلا جائے، لہٰذا انہوں نے تاخیری حربے کے لیے کی۔ تو جج صاحب نے کہا نہ بھاجی نا، میں تو بیٹھے ہی سے کام نہیں ہے، میں گھبرانے والا نہیں۔ تو اب جناب آج کا تو لے استثناء مت آئیں کپتان، لیکن کل سے آئیں اور روزانہ کی بنیاد پر میں اس کی سماعت کروں گا، اس کا میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب یہ معاملات اس طرح کے گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، کیس جو ہیں وہ روز کے روز بڑھتے جا رہے ہیں، مقدمات بنائے گئے، صرف 6 دہشت گردی کے دائر میں لاہور میں مقدمے ہیں، پھر دوسرے دائیں بائیں جو ہیں وہ 16 مقدمے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ عمران خان پہ بہت سے مقدمے ہیں، کون سے جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں، لیکن یہ جب پڑے گا جب وہ کہتے ہیں ہاتھ پہن کے، یعنی آمنے سامنے ہوں گے، مقدمے کا سامنا کریں گے،
دلائل دیے جائیں گے، شواہد دیے جائیں گے، پھر بات بنے گی کہ کون سا صحیح ہے کون سا نہیں. ورنہ عمران خان نے بھی بہت سے مقدمے بنائے تھے اپنے دور حکومت میں، تو اگر اسی طرح یہ بھی مقدمے بنے ہوئے تو پھر عمران خان بھی فارغ ہو جائیں گے. جس طرح سلمان شہباز فارغ ہو گئے، اپنا شہباز شریف صاحب بری ہو گئے، نواز شریف صاحب بری ہو گئے، اسی طرح یہ بھی بری ہو جائیں گے. لیکن معاملات تو یہی ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوہرا معیار رکھتی ہے اور وہ دونوں طرف کھیلتی ہے، یعنی وکٹوں کے دونوں طرف کھیلتی ہے. وہ کہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سکم رکھا جائے کہ اگر ضرورت پڑ جائے اس سے کھیلنا پڑ جائے. جس سے وہ کہہ رہے تھے نا، عمران خان صاحب نے بہت پہلے کہا تھا ہم کھیلیں گے، صدر صاحب سے کہا تھا کہ جی کھیلیں گے، ہم کھیلیں گے. تو اسی طرح سب کھیلنے کے چکر میں ہوتے ہیں. وہ سیاست کھیلے، عدالت کھیلے یا کچھ اور، معاملات بڑے حد تک بگڑے ہوئے ہیں. لیکن عمران خان کے نزدیک جو ہے اب معاملہ یہی ہے کہ انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے وکلا کو بھی باقاعدہ لنگوٹ کس کے سامنے آنا پڑا پاجی، ورنہ کم گڑبڑ جے. اس لیے کہ سپہ سالار نے خالی نہیں کہا، فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس تھی وہ، قومی سلامتی کمیٹی کی جو تھی وہاں، اور کور کمانڈروں کی جو اجلاس، سب میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں یا اس میں ملوث شرپسند، کسی کو بھی سزا سے نہیں چھوڑا جائے گا. اب آپ غور کریں نا کہ فرانس ایک ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں ہنگامے ہوئے 28 جون کو، تو 28 جولائی سے پہلے انہوں نے سزائیں دے دی، جلاؤ گھراؤ یہ وہ سب کچھ ہوا. لیکن جناب انہوں نے کوئی انسانی حقوق نہیں، کوئی رفڑ نہیں. حکومت نے اپنی ہٹ قائم کی اور سارے نوجوانوں کو پکڑ کے جناب سزائیں دی، اور وہاں 3 سال کم از کم سزا تو ہے، جو رات دن مل کے 1.5 سال ہوئے تھی. لیکن انہوں نے پھڑا کے سب بند کر دیے، اور غیر ملکی جو تھے، جو مراد لے رہے تھے، وظیفے پہ چل رہے تھے، ان سب کے وظیفے بند کر دیے کہ وہ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے حساب. اب ہم ترقی پذیر ملک ہیں، یہاں ابھی تک مصلحت پسندی ہو رہی ہے. 9 مئی کو گزرے ہوئے 1.5 مہینہ، ہمارے 2 مہینے ہو گئے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. بہرحال ہونا تو ہے، مصلحت پسندی ہو یا دوڑا کے مارندہ کو پروگرام ہو، لیکن ہے کچھ نہ کچھ ہونا ہے، اور اس پہ فیصلہ ہوگا اور سخت فیصلہ ہوگا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.